अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास हुआ और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक पैगाम दिया है कि 2014 वाली साजिश किसी सूरत नहीं होने देंगे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि $2 अरब के साथ का सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा है वो होने जा रहा है। राइट साइजिंग के नाम पे जो सर्विस एक्ट 1973 है उसमें भी तरमीम की गई है। मुलाजमतें जो हैं वो ख़त्म किए जाने से मुतालिक आज मंजूरी काबीना की तरफ से दी गई है। मुतादिद महकमों में जो राइट साइजिंग हो रही है उस तनाजुर में फ़लस्तीन और इबलान से मुतालिक जो इमदादी फ़ंड है वो भी अब जो स्टेट बैंक है वो खोलेगा, इसकी भी मंजूरी दी गई है आज काबीना की तरफ से। ये कुछ अहम फ़ैसले हैं। और जो एक और अहम मामला है पाकिस्तान में वो आइनी तरमीम का है। अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफ़ाक़ हुआ है कि आइनी अदालत का क़याम होगा। इस सिलसिले में सबसे पहले आइनी तरमीम की जाएगी और ये तरमीम 17 अक्टूबर के बाद होगी, यानी जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये तरमीम लाई जाएगी। अब इस पर मज़ीद कितना कंसेंसस है अभी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती हलकों से तो कोई बात सामने नहीं आ रही है। स्पीकर ने ख़त भी लिख दिया है एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नए कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग आज देखा हमने कि अली अमीन गंडापुर साहब जो ईवान है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का उसमें आए, उसमें उन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने बताया कि किस तरह वो क्यों गए जो KP हाउस है उसमें। उसके बाद वो 4 घंटे उसके अक़ब में मौजूद चौकी में रहे। फिर वो कहीं बैक से होते हुए उनका ड्राइवर और गार्ड आ गया, गाड़ी आ गई और वो 12 अजला क्रॉस करके वो जिसमें मोटरवे पे चढ़े, फिर शांगला भी पहुंच गए, हज़ारा भी पहुंच गए और फिर उसके बाद वो पेशावर पहुंचे। ये सारी तफसीलात उन्होंने आज बयान की हैं। हैरानकुन बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे सूबे का एक DPO, उससे मैंने कहा कि मुझे पेशावर पहुंचाओ तो उसने मुझे ये ज़मानत नहीं दी। सवाल तो ये पैदा होता है कि आप वज़ीर आला हैं, DPO अगर आपकी बात नहीं सुनता उसके बावजूद आप इस कुर्सी पे विराजमान हैं, या ये आप किसकी बेबसी का इजहार कर रहे थे। लेकिन आज जो सफाई उन्होंने बयान की है, अपना जो पार्टी के लोग उन पे तनकीद कर रहे थे और इस मौके पे जो उन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि शायद वो कहीं डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। इरशाद साहब, कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ में आ चुकी है। आप शहबाज शरीफ साहब को घर भेजना चाहते थे, आप हुकूमत को घर भेज रहे थे, अब आप IG को भेजने तक आन पहुँचे हैं। ये जो आज सफाई दी गई है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, आप समझते हैं कि ये तसल्ली बख्श है? इस पे PTI के लोग, PTI के वर्कर, दीगर क़यादत वो यकीन कर पाएगी? देखिए, ये दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन ये तो ज़ाहिर है PTI वर्कर या क़यादत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो इस पर यकीन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन एक बात जो आपने कही कि सूबे का DPO आपकी बात नहीं मान रहा, ये एक तशवीशनाक बात है कि अगर आपका सिस्टम जो है इस कदर हाईजैक हो चुका है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने DPO से कहता है कि मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे सिक्योरिटी दो, मैंने पेशावर जाना है, और वो कहता है जी मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि जो शिकवे शिकायत सूबों को हैं मरकज़ से, विफाक से, विफाकी हुकूमत से, वो जायज़ हैं और किसी सूबे को या उसकी जो मशीनरी सूबे में काम करती है मरकज़ की, वो अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से ताउन नहीं करती। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मजाक में उड़ा दिया जाए, ये एक सीरियस बात है। लेकिन नहीं, अगर आप इतने बेबस हैं, आप सूबे को अपने अगर वो बेबस है, वज़ीर आला पे क्यों बैठे हैं? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अगर बेबस है तो ये उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिन्होंने उसको बेबस किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे की ये तज़लील जो है ये विफाक के लिए, हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए ख़तरनाक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। इस्तीफ़ा तो किसी से भी कहा जा सकता है, लेकिन बात ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये सिस्टम के अंदर कहाँ इतनी ख़राबी पैदा हो चुकी है कि DPO को नौकरी जाने का ख़तरा है। अपने वज़ीर आला को, मुंतखब वज़ीर आला को अगर वो प्रोटोकॉल दे देगा या सिक्योरिटी दे देगा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन ये दिलचस्प बात है जो उन्होंने कही है कि हम दोबारा आएँगे और IG का इस्तीफ़ा लेने के लिए आएंगे। यानी आपका टारगेट अब जो है ना वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, ना कोई और है। आप तो आइनी तरमीम रोकने के लिए और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन रोकने के लिए, और इससे पहले आप इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा
چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھیوں کا استعفیٰ مانگنے کی بات کرتے تھے، تو اب آپ کے ایک آئی جی رہ گیا ہے ٹارگٹ. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی پالیسی ہے؟ اور مثال کے طور پر ظاہر بات ہے، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس سے استعفیٰ لے گی یا اس کو فارغ کرے گی یا تبادلہ کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو اگر بہتر سرو کر رہے ہیں ان کے نقطہ نظر سے تو اس کو کیوں ہٹائیں گے وہ؟ نہیں، وائی اونلی آئی جی؟ شاہ صاحب سوال تو یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کا مقابلہ تو سیاسی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا ٹارگٹ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر حکومت آپ کی بات مان لیتی ہے تو آپ کی لڑائی ختم، یا نہیں مانتی تو پھر آپ کا ٹارگٹ یہی رہے گا. جی، یہ دو چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب وہاں سے شروع ہوئے، وزیر اعظم سے آئی جی تک آ گئے ہیں، اس سے اگلا ٹارگٹ آپ کا اس سے بھی ڈپٹی کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہو جائے گا، یا یہی ڈی پی او ہو جائے گا کہ یہ اس ڈی پی او کو تبدیل کریں کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، سیکیورٹی نہیں دی. یہ دلچسپ صورتحال ہے. لیکن یہ جو خوش آئند پیش رفت نظر آ رہی ہے، یہ اس احتجاج کا نتیجہ ہے یا جو وکلاء احتجاج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے، یا اوور آل جو ہے سینٹٹی پریویل کر رہی ہے کہ اب وہ جو معاملہ تھا کہ آج رات ہی ترمیم منظور کرانی ہے اور آئینی عدالت بنانی ہے اور اس کا سربراہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنانا ہے، اس سے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے. یعنی جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی تھی کہ جی حکومت یہ ترمیم کا معاملہ جو ہے شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد تک لے جائے اور اپوزیشن اپنا جو احتجاج ہے وہ بھی بعد تک لے جائے. نہیں، انہوں نے تو احتجاج سے پہلے منع کیا تھا ان کو، انہوں نے پھر بھی احتجاج پہلے ہی بات کر رہا تھا نا. حکومت نہیں مانی نا، حکومت نہیں مانی، یہ بھی نہیں مانے. حکومت بھی تو اس وقت اڑی ہوئی تھی نا کہ 5 تاریخ کو ہم نے کرانا ہے. یہ خبریں ہم ہی چلا رہے تھے نا اپنی چینیں. تو اب کم از کم اس احتجاج کے بعد یا اس احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی ہے کہ اب یہ معاملہ 17-18 تک چلا گیا ہے. اب مولانا کو جھکاؤ پھر کس طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد مولانا کا نقطہ نظر کیا ہے. دیکھیں مولانا جو ہیں وہ ایک چالاک کا لفظ میں کسی اس برے مفہوم میں اس میں ایک چالاک سمارٹ کھلاڑی ہیں. انہوں نے اس دن ترمیم نہیں ہونے دی. حکومت کا ساری رات 12 بجے تک وہ بیٹھے رہے، 12:30 بج گئے، ترمیم نہیں ہو پائی، پیش ہی نہیں ہو سکی. وہ مسودہ ہی پیش نہیں ہوا، کابینٹ کا اجلاس ہی نہیں ہو پایا. یہ اپوزیشن کی بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد اگلی تاریخ 5 اکتوبر کی دی جا رہی تھی کہ 5 تک تو لازماً کرنی پڑے گی. 5 بھی گزر گئی، اب آج 8 آ گئی ہے. اب جو ہم سن رہے ہیں، کل جو میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں، وہ یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ حضور میں تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے تو پارٹی کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں اور ہم 2 لوگ ہیں اس وقت. ایک میں ہوں جو منتخب ہوا ہوں امیر، اور ایک عبدالغفور حیدری صاحب ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں. تو میری تو نہ شورا ہے نہ میری مجلس عاملہ ہے، تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو اس کو لے جائیں اس کانفرنس کے بعد. اب یہ دیکھنا ہے کہ 18 تاریخ کو جب حکومت کا وفد وہاں جائے گا، مولانا جناب اسحاق ڈار صاحب جائیں گے یا محسن نقوی صاحب جائیں گے یا کوئی اور جائے گا، تو مولانا کا جواب کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ شورا میری بیٹھ رہی ہے 25 تاریخ کو یا 26 حکومت اگر ڈیلے کر رہی ہے تو کسی کمٹمنٹ پہ، کسی یقین دہانی پہ انہوں نے کی ہوگی. عرض کر رہا ہوں دوسرا تو ایک آپشن حکومت کے پاس ہے. تاریخ تو نہیں دی نا انہوں نے. نہیں، حکومت کے پاس کیا آپشن ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے 2 ممبر کم ہو گئے ہیں. انہوں نے خود ہی ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا ہے. وہ ان کے تھے یا نہیں تھے. الیاس چودھری صاحب جو ووٹ اس وقت تک یقین سے حکومت نہیں کہہ سکتی کہ 63A کا فیصلہ آنے کے باوجود، لوٹا کریسی کو، ضمیر فروشی کو جائز قرار عدالتی تحفظ ملنے کے باوجود، جواز فراہم ہونے کے باوجود، یہ نہیں کہا جا رہا حکومت کی طرف سے کہ جی فلاں ممبر جو ہے
پی ٹی آئی کا وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. وہ تو ارشاد صاحب اب حکومت اتنی کچی تو نہیں ہے کہ اپنے کارڈ پہلے ہی وہ ایکسپوز کر دے گی کہ فلاں نمبر آئے گا. نہیں کر دے گی, لیکن اجلاس موقع آئے گا تو وہ کھیلے گی. اجلاس کا نہ ہونا 5 تاریخ کو نہیں ہوا نا. نہیں وہ تو بات ہے کہ 6 کو نہیں ہوا, معاملہ چلا گیا سمٹ کے بعد, کانفرنس کے بعد چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ نمبر پورے نہیں ہے. دیکھیں نمبر پورے نہیں ہے نا. جب نمبر پورے بھی ہو ہوں سکتی گے, ہے. نہیں مولانا تو اپنے ووٹ دیں گے نا, پی ٹی آئی کے ووٹ تو نہیں دلوائیں گے. بات یہ ہے کہ حکومت, اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب بھی مولانا فضل الرحمان کی محتاج ہے. یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ مولانا کا ووٹ درکار ہے حکومت کو, اس لیے ان کے نخرے برداشت کیے جا سکتے ہیں, کیے جا رہے ہیں. اب 18 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو جب دوبارہ ڈیلیگیشن جائے گا تو مولانا کا جواب کیا ہوگا کہ لیں جناب یہ میرے ووٹ, اب آپ ترمیم منظور کر لیں. یا یہ جواب ہوگا کہ حضور ابھی تو ہمارا مسودہ جو تھا وہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا تھا اور ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے نہیں ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں تو مجھے اپوزیشن سے بھی کنسنٹ کرنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اگر حکومت یہ سب نہیں کر سکتی اتنے کاریگر ہونے کے باوجود, تو پھر ترمیم والا راگ الاپنا ہی فضول ہے, کیونکہ اگر یہ اتنے ناپختہ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو 2 چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ ترمیم جو منظور کرانا چاہتے تھے اس رات, وہ تو اب قصہ پارینہ ہے, وہ کہانی ختم ہو گئی. اب ایک تو یہ ہے کہ یا تو انہیں آئینی عدالت کے تصور سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایک بات, اگر وہ تصور موجود ہے تو وہ اتنا لولا لنگڑا ہوگا کہ جو فوائد حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اس آئینی عدالت سے وہ نہیں کر پائے گی. مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہی رہتا ہے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, ایک اور کورٹ بن جائے گی, وہ ایک ہوگا کہ وفاقی شرعی عدالت والا سٹیٹس آ جائے گا, اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں. لیکن اگر حکومت پینل والے اس ایشو پہ آ جاتی ہے. لیکن دوسری یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے, یا وہ کلا بھی کہہ رہے ہیں, ہماری بھی یہی رائے ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں 5, جو انڈیا کا ایک ہے نمونہ ہے, اس کے مطابق آپ اگر یہ کرتے ہیں کہ جو آئینی نوعیت کے کیسز ہوں گے, سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں گے, وہ آپ ان 5 ججز کا جو بینچ ہوگا وہی سنے گا. وہ مرضی کا بینچ چیف جسٹس نہیں بنائے گا یا کمیٹی نہیں بنائے گی. تو اس پہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ آسان ہوگا. اور سمپل سی بات ہے, اگر یہ حکومت دوسرا جو تھا, ایک تو یہ پہلو تھا اس میں, دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ جو آپ انسانی حقوق کو جو آرٹیکل 8 ہے, 9 ہے, 199 ہے, اس پر جو قدغن لگانا چاہتے تھے, ریٹ کا جو اختیار ہے ہائی کورٹ کا وہ ختم کرنا چاہتے تھے, میرا نہیں خیال کہ اب وہ ہو پائے. وہ تو ارشاد صاحب دوسرا مرحلہ چلا گیا. اب جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے ججز کا تقرر اور وفاقی آئینی عدالت. دیکھیں اگر آئینی ترمیم ہوگی تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ترمیم کے بعد دوسری ترمیم کے تیسری ترمیم تو نہیں ہوگی نا, وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا نا. تو یہ اکٹھے ہونا ہے. جی بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ آئینی ترمیم کے آئینی عدالت کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتفاق ہے, اس لیے وہ تو شاید بن جائے, اور وہ یہ نہیں ہوگی جو تصور تھا مسلم لیگ نون کا یا اس دن جس طرح تاثر دیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوگی. اس پہ تو ہو جائے گا کام, اور وہ ایک طرح سے فیس سیونگ ہی ہوگی. باقی جو اس سے مقاصد حاصل کرنے تھے اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہوں یا پیپلز پارٹی. ایکچولی کلیدی رول تو ہے پیپلز پارٹی کا, لیکن اب اگر منظور ہے تو وہ کامیابی پیپلز پارٹی کی نہیں جائے گی. بلاول بھٹو صاحب بھی کریڈٹ لیں گے کہ جناب میں نے دیکھیں یہ مولانا کو بھی قائل کیا ہے. کدھر ہے حکومت, نون لیگ کدھر ہے آئینی ترمیم میں؟ شہباز شریف میں تو نہیں کہتا, میں تو حکومت تو شہباز شریف صاحب کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں, اعظم نذیر تارڑ صاحب کدھر ہیں؟ بڑے بڑے جو قانونی اکابرین و زعماء ہیں مسلم لیگ نون میں وہ کدھر ہیں؟
وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو 6 مہینے بعد کنٹینر پہ ہوں گے اپوزیشن کے. سعد رفیق صاحب نے کہا ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ کریڈٹ بنتا ہی بلاول صاحب کا ہے, لیکن اب کاریگری کیا ہے, یہ پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد پیپلز پارٹی سے ہم جانیں گے ان کے نمائندے سے کہ پیپلز پارٹی کی ایکچولی اپروچ کیا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کا. یہ بتائیے گا اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی, کیا ہوم ورک اس پہ مکمل ہو گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یقین دہانی کروا دی ہے, مسودے شیئر ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یہ تو روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جو میں آپ کی اس خبر کی تصدیق کر سکوں کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے اور اجلاس کال کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ کوشش تو ضرور ہو رہی ہے کہ کوئی کنسنسس ہو جائے اور مولانا صاحب کو بھی اگر جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں, دیگر لوگوں کے تحفظات بھی دور ہو جائیں. اس حوالے سے میں آپ کو تصدیق کر سکتی ہوں کہ اس پہ کوشش ہوئی نہیں ہے. لیکن ان قریب کوئی دیکھیے بھائی ایچ سی او میں کافی دن ہیں, پھر ایچ سی او چلے گی کچھ دن, اس کے بعد جو ہے اگر کال ہوتے ہیں اجلاس, ابھی اس میں کافی دن پڑے ہیں. لہٰذا ابھی میں اس بات میں حتمی طور پہ آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, یہ غلط بیانی ہوگی. اچھا یہ فرمائیے کہ عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے, بلاول صاحب اب اس بات کو پلیڈ کر رہے ہیں کہ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ جاتی ہے تو ماضی میں جو غلط فیصلے ہوتے رہے, بھٹو صاحب کا معاملہ ہے, اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹتی بنتی رہیں, اس میں فیصلے آتے رہے, وہ دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن مسئلہ تو ججز کا ہوگا. وہ ججز جو ہیں اسی ملک سے آئیں گے, اسی انداز میں آئیں گے جس طرح پہلے آتے ہیں. اگر وہ ہائی جیک ہو گئی وہ عدالت بھی, تو پھر کیا حال ہوگا؟ کیا بہتر نہیں کہ ججز کی جو تعیناتی کا ایسا فول پروف جو ہے نظام بنایا جائے کہ صرف دلیر, دبنگ, جمہوریت سے, آئین سے جو کمٹمنٹ رکھنے والے جج آگے آ سکیں اور وہ کسی دباؤ کو قبول نہ کریں؟ دیکھیں مجھے سوری تھوڑی سی ہنسی آ گئی کہ یہ جو ہے ایسی کہاں سے مشین لائیں جس میں سے ایسی ڈائی بنائے جائے جس میں سے پیٹوں کے لوگ نکلیں جو دلیر ہوں, دبنگ ہوں. یہ تو بندے کے اندر پیدائشی خوبی ہوتی ہے اور یہ تو کوئی وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا دلیر ہے, دبنگ ہے. کئی دفعہ ایسے کئی کیریکٹرز ہمارے سامنے آئے جو بہت دلیر اور دبنگ جو ہے بننے کی ایک وہ ان کا کوشش کرتے رہے, ہمیں دکھاتے رہے, اور جب وقت آیا تو وہ سمجھ آئے کہ بہروپیے تھے, نہ وہ دلیر تھے, نہ وہ دبنگ تھے, نہ وہ کوئی جو ہے پریشر برداشت کر سکے, بلکہ الٹی کلابازی کھا کے وہ مار کے بھاگ گئے. تو لہٰذا یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور نہ اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے. آپ جتنا مرضی فول پروف, یہ ایک اچھا بالکل یہ آپ کی تجویز ہے, میں اس پہ غور بھی ہو رہا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے. لیکن پھر بھی اس ملک میں آپ نے کہا نا کہ ہائی جیک ہو جائیں گے, اس ملک میں جہاز سے لے کے کوئی چیز کسی وقت بھی ہائی جیک ہو سکتی ہے. اس کا کوئی بھی جو ہے ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی ہائی جیک ہوگا یا کوئی ہائی جیک نہیں ہوگا. اور جس کو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن ہو جائے. اور جس پہ آپ کو ذرا بھی امید نہ ہو, آپ اسے کمزور اور وہ سمجھتے ہوں, بالکل ہی تبصرہ بھی نہ کرتے ہوں, وہ شاید وقت آنے پہ کھڑا ہو جائے آئینی دیوار کی طرح. اس لیے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال بات اب تو یہی نظر آتی ہے جو اب اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے کہ کنسنسس پیدا کرنا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. وہ بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اب یہ جو کچھ بھی ہوگا ظاہر ہے یہ اب اس سے پہلے نظر تو نہیں آتا ایس سی او کی کانفرنس سے, اور ایس سی او کی کانفرنس میں تو ساری حکومتی جتنی انرجی ہے وہ توانائی اس طرف ہوگی کہ یہ کامیاب ہو جائے اور خیریت سے ہو جائے اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, لا اینڈ آرڈر بھی ہوگی. اچھا اس کے بعد دیکھیں جی اس کے بعد
اگر کوئی کنسنسس جو ہے وہ کریٹ ہونے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم، تو پھر آپ اس کی قوی امکان ہے کہ ترمیم آ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس کے بعد پھر نظر آئے گا جو سیاسی منظرنامہ اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیں گے. لیکن فی الحال کنسنسس پیدا کرنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور سب لوگوں کو اس پہ راضی کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی، جی کنسنسس کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. آپ اتحادی تھے، پہلے حکومت نے جلد بازی کیوں کی؟ آپ سے مشورہ نہیں کیا؟ مشورہ کیا تو آپ نے مشورہ نہیں دیا. انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، صوبائی اسمبلی سینٹ کا اجلاس بلا لیا، پابند کر دیا کہ آج کے دن ہی ہوگا. آج مولانا فضل الرحمان کے بقول آج نہ ہوئی تو پھر کل تو آسمان گر پڑے گا. تو اس وقت آپ کا مشورہ، آپ سے مشورہ کیا نہیں گیا تھا یا آپ کا مشورہ مانا نہیں گیا تھا؟ دیکھیے جی، جیسے چاند جو سورج کی لے کر چمکتا ہے، اسی طرح ان کے دیے ہوئے کانفیڈنس سے جو حکومت نے ہمیں اعتماد دلایا ہے کہ ان کے پاس پورے ہیں، تو ان کے اعتماد اور ان کی جو بھی الفاظ تھے جو انہوں نے زبان سے ادا کیے، کہے دی زبان کہ ہم آپ فکر مت کریں، ہمارے پاس نمبر پورے، تو ہم اسی طرح ان کے دیے ہوئے کانفیڈنس کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے، اس اعتماد کی وجہ سے ہم یہی سمجھے کہ نمبرز جو ہیں وہ ان کے پاس، کیونکہ ہمارے نمبرز تو جو تھے وہ سامنے تھے، وہ پورے تھے، اور باقی جو ہے ان کا کام تھا، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ نمبرز پورے ہیں. ہم بھی آخری وقت تک جو ہے اسی اس میں رہے، خوش فہمی میں کہ نمبرز پورے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا 11 ساڑھے 11 تک جو ہے ہم وہیں رہے، کیونکہ جو ہے نمبرز گیم کے یہ جو اپسیٹ ہونے کا یہ آخر میں کوئی جا کے سمجھ آئی ہے ہمیں، ورنہ تو ہم اسی اس میں تھے امپریشن میں کہ نمبر جو ہے وہ مکمل ہے اور کسی وقت بھی یہ کال ہو جائے گی. لیکن بہرحال اب حکومت سے کہاں غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، انہوں نے کیوں جلدی یہ سب کچھ کال کیا، یہ تو وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب جب کال کریں گے اجلاس تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ یہ غلطی نہیں ہوگی. اب اجلاس تبھی کال ہوگا جب نمبر ہوں گے. اچھا، اب یہ ٹاسک بلاول صاحب نے لیا ہوا ہے، وہی بعض کو بھی خطاب کر رہے ہیں، وکلاء کو بھی خطاب کر رہے ہیں، نمبر پورے کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کنسنسس حاصل کرنے کی. تو یہ ان کو ٹاسک حکومت نے دیا ہے، وزیر اعظم نے دیا ہے یا صدر نے دیا ہے؟ دیکھیں، وہ نمبر پورے کرنا تو ان کا ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو کنسنسس کی کوشش کریں گے. جب سب راضی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے سب لبیک کہیں گے تو ہی کام ہوگا. تو جب وہ راضی کرنے والا کام ہے، لوگوں میں ایک اوپینین جو ہے وہ اپنا دینا، اور لوگوں کے اوپینین کو اگر کسی کا کسی اور سینس میں ہے تو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش، کام وہ ضرور کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا بعد میں جا رہے ہیں، سخت سوالات کے جوابات دے رہے ہیں جو ان کو ضرورت نہیں بھی تھی، لیکن انہوں نے وہی راستہ اپنایا. وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں اور لوگوں کی اگر دل میں کوئی ایسی بات ہے تو خدشہ ہے اس کو بھی ایڈریس کریں. بہرحال اب یہ نمبرز تو سارے ذمہ داری جو ہے وہ ان کے کندھوں پر نہیں ہے ہمارے. ہم نہ انہوں نے کسی کی پر یہ لی ہے اور نہ کسی کے کہنے پر وہ کوئی یہ جو ہے کام کر رہے ہیں کسی کے لیے. یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ اس لیے ہے کہ ان کی والدہ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، ایک بڑا معاہدہ ہے تاریخ کا. تو انہوں نے اس وقت کو مناسب سمجھا کہ اگر یہ بات چل ہی نکلی ہے تو اس وقت ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی بھی بات کریں، جس پر خود عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں. جس وقت یہ بتائیے پلوشا صاحبہ کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اسی ٹینیور میں بلاول صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے. کیا ایسی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود تھی یا ایسا بھی کوئی پلان ہے، اور یہ باتیں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے سیاست بلکہ کچھ سالوں سے تو بہت ہی زیادہ انسرٹینٹی کا شکار ہے. ہر وقت ایک جو ہے وہ افواہوں کی زد میں رہتی ہے، ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. تو کوئی کسی وقت وزیر اعظم بن جائے یا وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹ جائے، اس میں کوئی اچنبھا نہیں. اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے تاکہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں.
تو ابھی تک تو ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کل کو ایسا موقع آتا ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم جو ہے ان کے لیے کرسی جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکیں تو کیوں نہیں، جی اس میں کیا بری بات ہے؟ اچھا، اس ہفتے کے جو ایک دو اہم واقعات ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو احتجاج تھا، اور احتجاج ختم ہوا تو بڑے خوشگوار انداز میں اس طرح ہوا کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا، چھاپہ مارا گیا کے پی کے ہاؤس پہ، اور اس کے بعد اس کے پی کے ہاؤس کو باقاعدہ سیل کر دیا گیا، اس کے کچھ حصوں کو، جی، اور منتخب وزیر اعلیٰ کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی پی او سے کہا کہ میں سیکیورٹی میں اور پروٹوکول میں پشاور جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ میری نوکری کا سوال ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا۔ اس معاملے کو پیپلز پارٹی کس نظر سے دیکھتی ہے، کس انداز میں دیکھتی ہے؟ دیکھیے، میں پیپلز پارٹی نے اس کو کس انداز میں دیکھنا، اتنے متضاد قسم کی خبریں ہیں اور جو اتنے ان کے اپنے بیانات میں اور ان کے عمل میں اتنا تضاد ہے۔ وہ ایک بھرے میلے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے پتہ نہیں کیوں کے پی ہاؤس، اور پھر وہاں سے وہ کہاں چلے گئے خدا ہی جانے۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب وہ چھاپا پڑا کے پی ہاؤس پر تو کیا مطلب کون سی وہاں کو خفیہ سرنگیں ہیں جہاں سے نکل کے وہ کہیں غائب ہو گئے، یا ان کے پاس کوئی ایسا منتر ہے جس کو پڑھنے سے غائب ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے اندر کوئی بندہ اور وہ بھی وزیر اعلیٰ چھپا ہو تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ اس حصار میں سے، باہر بھی حصار تھا کے پی ہاؤس کے، وہ نکل سکیں؟ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ایک ڈرامائی انداز میں وہ پتہ نہیں کون سی پہاڑیاں عبور کرتے ہوئے رات کو وہ جنگلی جانوروں سے ڈرتے ہوئے کے پی پہنچتے ہیں اور سیدھا جاتے ہیں اپنی اسمبلی میں ایک بے ربط قسم کا بے سروپا جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کسی بات پر آپ کو ایک مطلب یقین آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی کمزوریاں تھیں، میں سمجھ سکتی ہوں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ہم تو آج تک پریشان اور حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ اس میں کے پی ہاؤس کو جہاں تک سیل کرنے کا سوال ہے، یہ پیپلز پارٹی میں مطلب میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذرا ایکسیس تھا، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا حکومت کا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر آج وہاں کوئی حکومت ہے تو آج سے پہلے وہاں کئی حکومتیں آئی اور گئیں، تو لہٰذا ہمیں کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں وہاں اگر کچھ اندر کچھ خرابیاں تھیں اور کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے یا کچھ ان کو شک تھا اسلحے کا، وہ آپ ضرور دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ کو ایک کے پی ہاؤس کو سیل کرنا کوئی اچھا میسج نہیں ہے۔ یہ ایک صوبے کا معاملہ ہے اور ابھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس صوبے کو وفاق سے متنفر کیا جائے اور اس کو صوبے کو وفاق کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس کو دور کیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں اس اقدام سے جو ہے ان کی کوششوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، انہیں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ کے پی ہاؤس سیل کرنے کی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صوبے کا ہاؤس جی، آپ کا اپنا خیال کیا ہے، ایک انالیسز کیا ہے، معلومات کیا ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں خود نکلے یا ان کو وہاں سے نکالا گیا محفوظ طریقے سے؟ آپ مجھے بتائیے کہ بلڈنگ کو مطلب 10 لیئرز آف سیکیورٹی نے گھیرا ہو تو وہاں سے چونٹی بھی نہیں نکل سکتی، پرندہ بھی پر مار نہیں سکتا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کوئی سوئی تو نہیں ہے جو کہیں چھپ کے کہیں نظر نہ آئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی نکل سکتا ہے؟ اتنی نظریں جب لگی ہوں اور اتنے گھیرے پڑے ہوں تو اس میں سے تو جن نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے کہا پولیس، اسلام آباد پولیس اتنی نااہل ہے، میں تو ابھی ایک چوکی تھی پیچھے، وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں 4 گھنٹے اور میں وہاں سے تماشا بھی دیکھتا ہوں۔ ویسے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں 4 چھاپے مارے گئے، میں وہیں پہ موجود تھا۔ وہ تماشا کیا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بقول اسلام آباد پولیس اتنا ظلم کر رہی ہے اور ٹیئر گیسنگ کر رہی ہے، ان کے لوگوں کو گھسیٹ رہی ہے، مار رہی ہے، اور جو لشکر کا سربراہ تھا وہ ایک چوکی کے پیچھے چھپا رہا۔ کبھی آپ نے ایسی بے تکی بات سنی ہے؟ وہ کیوں نہیں گئے اور کیوں نہیں انہوں نے ہاتھ روکا کسی پولیس والے کا؟ کیوں نہیں انہوں نے لاٹھی چھینی؟ کیوں نہیں وہ سامنے میدان میں اور انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے مجھے کرو، میرے ورکروں کو ہاتھ مت لگاؤ؟ کیوں دیکھتے رہے چھپ کے؟ یہ بہت عجیب و غریب سی ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور میرے خیال میں جلدی میں اس سے متعلق پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آلدو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ تو کہا کہ ہم ان کی بریت کے لیے جائیں گے،
لیکن مطالبہ وفاق سے باضابطہ نہیں کیا ان کی رہائی کا. پیپلز پارٹی اس پہ جو پیپلز پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہیں ان پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ورکرز کی گرفتاری تو اچھی بات نہیں ہوتی. ورکرز جو ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی ایک ورکر ہوں. آپ سے میرا جھگڑا ہو جائے, آپ اقتدار میں ہو, میں کبھی آپ کی گاڑی چاہوں بھی تو اینٹ مار کے نہیں توڑ سکتی. میں ڈنڈا لے کے کسی املاک کو نقصان, میں کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتی. میں جتنے بھی غصے میں ہوں میں کسی املاک کو آگ نہیں لگا سکتی. لہٰذا ہاں یہ کر سکتی ہوں, میں آپ کے سامنے نعرے مار سکتی ہوں, میں آپ کے سامنے لڑ سکتی ہوں, زبان سے آپ سے لڑ سکتی ہوں, آپ کو جواب دے سکتی ہوں. لیکن دیکھیے یہ جو ایک ورکر اور ایک جو ہے کہتے ہیں آگ لگانے والے ورکر اور ایک ڈنڈا چلانے والے میں بڑا فرق ہے. وہ جینون ورکر پکڑا گیا ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. آج سب کا بنیادی حق ہے, اس بات پہ مجھے بالکل کوئی دو رائے نہیں. لیکن اگر اس میں کوئی ایسے آئے تھے جو فساد پھیلانا چاہ رہے تھے, جو کچھ خون خرابہ چاہ رہے تھے, پھر ایک تو بات کو چاہیے ان کو کرے, الگ کرے اور وہ لوگوں کے میڈیا کے سامنے لائے. اور اگر وہ ان کے علاوہ کوئی لوگ بند ہیں تو پھر وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جانے دیا جائے جو صرف احتجاج کی خاطر آئے تھے. اور اگر ایسے عناصر ہیں ان کو سامنے لے آئے. پلوشہ صاحبہ جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے نکلے یا نکالے گئے, یا اس کے بعد اب جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, آج صرف حکومت کی جگہ انہوں نے صرف آئی جی اسلام آباد کو نشانے پہ رکھا. بڑا آسان ٹارگٹ دے دیا ہے کہ آئی جی کو بدل دیں, ہم احتجاج بھی نہیں کریں گے. اب اگلا دعویٰ انہوں نے اعلان کیا آئی جی کے لیے بولیں گے. بطور پولیٹیکل ورکر آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ از دیئر اینی چینل ایکٹیو بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دی ریلیونٹ کوارٹرز؟ اتنا بڑے لیڈرشپ کا لیول ہے کہ آئی جی سے آپ لڑ پڑے. آئی جی ایک سرکاری ملازم ہے, آج آپ کے نیچے ہے, آپ جو کہیں گے وہ کرے گا, کل کسی اور کے نیچے ہے جو وہ کہے گا وہ کرے گا, کل گنڈا پور کے نیچے ہوگا تو وہ کہے جو کہے گا وہ کرے گا. آئی جی سے لڑنے کا کیا تک ہے, آپ مجھے خود سمجھا دیجیے. آپ کا بس چلتا ہے تو آپ نے لڑنا ہے, آپ نے گریبان سے ہاتھ ڈالنا ہے اپنے مقابل. پلوشہ صاحبہ وہ یہ ہے, پلوشہ صاحبہ بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا فیل کر رہی ہیں کہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا, ان کا غائب ہونا یعنی ڈی چوک سے نکل جانا پنڈال سے, اور پھر اس کے بعد وہ ان کا واپس آنا, پھر اسمبلی میں سپیچ کرنا, یہ باڈی لینگویج, یہ آپٹکس کیا بتاتے ہیں؟ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو رہی ہے, کوئی چینل ایکٹیو ہے ریلیونٹ کوارٹر جی, تو دیٹ مینس کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کوئی چینل ایکٹیو ہے. دیکھیے وہ اپنی جو بھی ان کی ایک سوچ ہے اور ان کا نظریہ ہے پارٹی کا, اس سے بھی میں الزام نہیں لگانا چاہتی کہ میں الزام کیوں لگاؤں, ہو سکتا ہے ایسی بات ہو جو مجھے نہیں پتا, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکے جس کام کے لیے وہ 48 گھنٹے شیل کھاتے رہے اور ساری رکاوٹیں عبور کر کے آئے, اور وہ یہاں آ کر اپنے ورکروں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکے, وہ کسی چیز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, اور وہ عین وقت پہ غائب ہو گئے. اب یہ تو خیر ان کی پارٹی کا حق ہے کہ وہ ان کے جو بھی فیصلہ کرے اور سوچے سیاسی طور پہ کیا کرنا ہے, لیکن ایک پورے ملک میں جو ہے ارتعاش پھیلا کے 2 صوبوں کو بند کر کے پنجاب میں ایک ہنگامہ ہو رہا تھا, یہاں سب لوگوں کی زندگی عذاب تھی, اگر انہیں یہی کرنا تھا تو وہ وہاں سے نہ چلتے, کیونکہ اب جو نقصان انہوں نے پی ٹی آئی کا کیا ہے اپنی جماعت کا اس سے زیادہ ہے. اگر وہ چلتے نہ اور وہاں سے کسی بنیاد پر اس احتجاج کو خارج کر دیتے یا بہانہ کر کے آگے کر دیتے, وہ بہتر ہوتا, کیونکہ اتنا نقصان نہ ہوتا. جی ٹھیک, بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ 2014 والی سازش نہیں ہونے دیں گے, اور پھر ریفرنس بھی انہوں نے دیا کہ کس طرح چینی صدر نے آنا تھا اور پی ٹی آئی کا دھرنا سٹارٹ ہو گیا, پھر وہ ڈیلے ہوا. بہرحال ماحول تو لگ رہا ہے کہ اب سازگار ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ بڑے اچھے انداز میں ہو جائے گی. $2 ارب کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوگا. پرائم منسٹر کا یہ کیبنٹ میں بیٹھ کے اناؤنس کر دینا, دیٹ مینس اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ فائنل ہو چکا ہے, اس پہ ہوم ورک سارا ہو چکا ہے, یا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب جس طرح اعلان کر دیتے تھے اور وہ امید ہی ہم تک رہتی تھی؟ دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب کا یا موجودہ حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ ہمارا ایک ریاست کا, ریاستی اداروں کا, ہماری بیوروکریسی کا, ہماری ہر حکومت کا ایشو رہا ہے کہ نمبر 1 تو اعلانات ہو جاتے ہیں,
اور وہ اعلانات بھی کچے پکے ہوتے ہیں، لیکن جو معاملات میچور بھی ہو جائیں ہماری کیپیسٹی پر سوال اٹھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو گوادر میں ایک آئل ریفائنری بنانے کا معاہدہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 19 کی بات ہے میرے خیال، جی اس وقت بھی لگتا تھا کہ بس یہ ہونے لگا ہے، $10 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن وہ آج تک پتہ نہیں چلا، اہلیت ہی نہیں تھی ہماری۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو مشینری ہے سرکاری، اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ایک معاملہ طے ہوا جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر تھے، اور پھر اس کے بعد بات ہوئی جب محمد بن سلمان یہاں آئے کہ جی آپ ہمیں سکلڈ لیبر دیں گے، یہاں ہم آپ کو تربیت ٹریننگ کے ادارہ بنا کے دیں گے، اور وہاں سے لوگ ایک سکلڈ جو ہے تجربہ کار الیکٹریشین ہوگا، تجربہ کار معمار ہوگا، پلمبر ہوگا، وہ ہوگا سارا۔ وہ کئی مہینے گزر گئے اور وہ فائل جو ہے ردی کی ٹوکر میں پڑی رہی۔ میں کہتے دورے پر گیا تو مجھے انہوں نے گلا کیا سعودی حکومت نے کہ جی وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر تو اتنے مہینے ہو گئے ہیں یا سال ہونے لگا ہے، کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی۔ میں واپس آیا، میں پرائم منسٹر نے فوری طور پر اسد عمر صاحب کو بلا لیا، وہ پلاننگ کے منسٹر تھے، ایک دو اور جو تھے، پتہ پہلے تو فائل ہی نہیں مل رہی تھی اس معاہدے کی، پھر جب فائل تلاش ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ قصہ کو تھا کئی مہینے کی ایفرٹ کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سرکاری محکمے کا کسی کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ ادارے شعبے میں ہونی تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بنگلہ دیش سے بندے آ گئے، ہماری بیوروکریسی جو تھی وہ کہتی تھی جی ہمیں پیسے دیں، وہ کہتے تھے جی پروجیکٹ، اب بھی مسائل ہمارے یہی ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اصل میں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری بیوروکریسی کا مزاج درست کرنے کی ضرورت ہے، بیوروکریسی کی اہلیت صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اوورآل جو مشینری سرکاری مشینری کی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو اگر آپ وقت پر اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو اب دنیا اتنی تیز رفتار ہوگی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ $1 ارب جو خرچ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ 5 سال آپ لے کے بیٹھے رہیں فائل کو۔ ایک جنرل سی بات ہے کہ ہم ابھی تک وہ جو گورے کا سسٹم تھا نا کہ ہر فن مولا ہونا چاہیے، اب دنیا بدل گئی ہے، اب ایکسپرٹ مانگتی ہے دنیا، ہر فن مولا کوئی ہو ہی نہیں سکتا فی زمانہ، مانا نہیں جاتا، کیونکہ ایک رائج جو نظام تھا، رائج روایات تھی، رائج علوم تھے، اسپیشلائزیشن۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک فیلڈ کا آدمی اسپیشل ایکسپرٹ، اور ہم ایکسپرٹیز سے ڈرتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم ایکسپرٹ اوپینین لینے سے ابھی ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو ہوئی سعودی عرب سے 50-55 بڑے سرمایہ کار آئے اور بڑی توقعات تھیں، ہمیں پتہ یہ چلا کہ جناب وہ سامنے ایک بڑی کمپنی کا سرمایہ کار بیٹھا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارا بیوروکریٹ بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ اس کی زبان اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، اس کی زبان اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت کچھ ہو، دیکھیں پاکستان میں وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، مواقع کی کمی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ SIFC جو بنی ہے یہ بیسیکلی مواقع فراہم کرنے کا ادارہ ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی انرجی کا، معدنیات کا، فلاں 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 فلاں، اب وہ سارا کچھ مواقع آپ نے سامنے رکھ دیے، سرمایہ کار آ گیا، اس نے کہا کہ جی میں انرجی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ انویسٹر کے جو تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ پوری کس نے کرنی ہے؟ بیوروکریٹ نے، مشینری نے، حکومتی مشینری۔ بیوروکریٹ کیا ہے؟ وہ عادی ہے کہ جی جب تک فائل کو پہیہ نہیں لگے گا میں کام نہیں کروں گا، اور فائل کو پہیہ لگنے کے بعد بھی میں اپنے مزاج کے مطابق، جو میرے اندر ایک سستی ہے، میرے اندر ایک کاہلی ہے، میرے اندر جو معاملات کو ٹالنے کی عادت میری بن چکی ہے، آج کا کام کل پر ڈالنے کی، میں اس طرح کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔
ارشاد صاحب دو اور ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو اچھا ای گورننس سے متعلق بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ ای سسٹم لایا جائے گا. خدا کرے یہ سسٹم آ جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے, بیوروکریٹک ہرڈل نہ ہو. سروس ایکٹ 1973 گورننس تو آئے گی, لازماً آئے گی, لیکن جس ملک میں انٹرنیٹ ہر روز بند پڑا ہو, ٹھیک ہے نا, وہاں ای گورننس کیسے آپ لائیں گے؟ نہیں, یہ بالکل, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات سے متفق ہوں. اور آپ ایک چیز کے مرہون منت ہو جاتے ہیں, وہ بند ہے تو سب بند ہے, بند بیک بون. اب ہمارے جو لوگ اس ای کامرس میں ہیں, ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ کام, اتنے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ ان کے کسٹمر بھاگ رہے ہیں. اس کے کام جو 50-72 گھنٹے میں دینے کا ہے وہ 4 دن مکمل ہی نہیں ہو رہا. اصل میں ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن سروسز کی کمپنیز ہیں یا آئی ایس پیز ہیں, یہ بلیم ہم حکومت پہ کرتے ہیں, حکومت بھی نیٹ بند کرتی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایکوپمنٹ کو اپ گریڈ ہی نہیں کرتے کیونکہ کمپٹیشن کم ہو گیا. کس نے کروانا؟ ریگولیٹری نے کروانا ہے, ریگولیٹری نے کروانا, حکومت کے ماتحت ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ پہیے موجود ہیں, مسئلہ وہی ہے کہ مافیاز موجود ہیں. جس ملک میں عباسی صاحب آپ کی بجلی ضرورت سے دگنی موجود ہو, یعنی کیپیسٹی ہو آپ کے کارخانوں میں کہ آپ کی اگر 25,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے تو 42,000 کی کیپیسٹی کے کارخانے لگے ہوں, اور وہاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس کو کیا نام دیں گے؟ بالکل نالائکی ہے, یہ کوتاہی ہے, اور کیا اس کو نام دیں گے؟ لیکن جو آپ اس کا تصور آپ چین میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, قطر میں, یہی لوگ آ رہے ہیں نا یہاں, تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ برل کرنا پڑے گا, حکومت کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. سروس ایکٹ 1973 اس میں جو ترمیم ہے اس کی منظوری, اور فلسطین اور لبنان کے لیے متاثرین کے لیے خصوصی فنڈ جو ہے وہ خصوصی فنڈ بھی, اور جو امدادی ہم نے وہ کیا ہوا ہے اس کو دگنا کرنے کا وہ, یہ کچھ یہ تو خیر بہت آسان اقدامات ہیں اور یہ کرنے چاہیے. اور یہ جو اداروں کا ایک پھیلاؤ تھا, فضول خرچی کا ایک کلچر تھا, نمود و نمائش کا کلچر تھا, خام خواہ بلا وجہ جو ہے صرف سیاسی بنیادوں پر ملازمتیں دینے کا کلچر تھا, اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت کا کام ہے ملازمت کے مواقع فراہم کرنا, نہ کہ ملازمتیں فراہم کرنا. آپ تجارت کو, صنعت کو, زراعت میں اتنی ترقی لائیں کہ لوگوں کو گھر بیٹھے روزگار ملے, نہ یہ کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ جی ہم ملازمت دیں گے. آپ ملازمت دیں گے, اس میں رشوت ہوگی, اس میں بے تحاشا قسم کی اقربا پروری ہوگی, اس میں سیاسی دخل عمل ہوگا, اس سے قباحتیں پیدا ہوں گی, خرابیاں پیدا ہوں گی, نااہلی کا کلچر آئے گا. یہ جو ہم رونا روتے ہیں نااہلی کا, یہ کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو آپ نے سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا ہے, جن لوگوں کو آپ نے پیسے لے کر بھرتی کیا, وہ کام کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے تھوڑے کام کرنے کے لیے تھوڑے ہے. اگر وہ کام کرنے کے اہل ہوتے تو وہ کسی وزیر سے اور کسی ایم این اے سے سفارش کرا کے نوکری کیوں ڈھونڈتے؟ جہاں پبلک کو بھی اپنا ایک مزاج اب بدل لینا چاہیے کہ یہ جن لوگوں کو آپ منتخب کرتے ہیں بھائی ان سے اب سرکاری نوکریاں تو نہ مانگیں. یہاں لوگوں کو بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور یہ ایک نیریٹو حکومتوں کو بنانا چاہیے. خواہ وہ صبح ابھی جو کے پی کے گورنمنٹ میں ہوئی ہے, آج جو اسمبلی میں ہنگامہ رائی ہوئی ہے, وہ اسی الزام پہ ہوئی ہے. مطلب لوگوں کو بھی پیسے لے کے نوکریاں دے رہے ہو, پھر جو پی آئی اے میں لگائے گئے, ریلویز میں لگائے گئے, جس کا جہاں جی چلا, جتنے ادارے تباہ ہوئے ہیں اسٹیل مل سے لے کر پی آئی اے تک, وہ اسی بھرتیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. جہاں 4 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں 8 لوگ لگا دیے. وہ بھی نکمے ہیں, وہ نکمے نالائق ایسے ہیں. پی آئی اے دنیا کا بہترین ہوائی فضائی ادارہ تھا, جس نے سعودی ایئر لائن کے تشکیل میں قیام میں مدد کی, ایمریٹس امارات جو ہے اس میں کی, کئی ایئر لائنز ہمارے لوگوں نے بنائی جا کے. نور خان کے دور میں, ایئر مارشل اسد خان کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ گھڑی درست کرتے ہیں جہاز کی آمد سے, کہ اگر 8 بجے پی آئی اے کا وقت ہے لینڈنگ کا یا ڈپارچر کا, تو اگر پی آئی اے کا جہاز جس ٹائم پہ
डिपार्ट कर रहा है या अराइवल हो रही है, आप घड़ी देखते हैं, घड़ी अगर 5 मिनट आगे या पीछे तो घड़ी ठीक करें, जहाज़ ठीक वक्त पे आया। ये स्टैंडर्ड था हमारा। ये स्टैंडर्ड था। अब ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि 2 घंटे के बाद ये फ़्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना जी। बिल्कुल ऐसे है। सहूलतें जो होती थी, बेहतरीन किस्म की सहूलतें होती थी। फिर इरशाद साहब, जब आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, हम पाकिस्तानी जब करते हैं, कितनी बड़ी हजीमत है कि 4 बर-ए-आज़म घूम के हम अगर हमने चाइना जाना जी है हाँ। तो हम यहाँ से या दोहा जाएंगे या दुबई जाएंगे और फिर वहाँ से पता नहीं बैंकॉक जाएंगे और फिर जाके हम पहुँचेंगे। डायरेक्ट जो रूट्स थे आपके, पेरिस के, न्यूयॉर्क के, चाइना के, हर जगह की, अब लोगों को कितनी बड़ी हजीमत हो रही है, कितने बड़े मसाइल हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें, चाइना की वैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, अब मैं मिसाल के तौर पर यूरोप बात की करूं, और हाँ, अमेरिका यूरोप का की, मसला है जी। अब बिलखुसूस जो मैयतें लाई जाती थी PIA से, अब लोग अपने जो प्यारे हैं उनको बरतानिया में ही और दीगर ममालिक में ही दफनाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं मैयत की दूसरी एयरलाइंस के थ्रू, एक तो टाइम बहुत लगता है और फिर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये मसाइल आम लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे इतनी इजाज़त दीजिए।